अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कौन जानता था कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट का इंतखाब जीतेंगे और ये बावर पूरी की पूरी PDM कराएगी कि जी अब हमें अक्सरियत हासिल है और हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, तो उस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, एतमाद का वोट लेंगे और उसके बाद उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर देंगे जो कि PDM ने पहले दिन से कहे थे कि जी हम सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे, ज़िमनी इंतखाबात लेकर आएंगे, और पूरी पीपल्स पार्टी कन्विंस करी थी कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। दूसरी तरफ इसमें भी कोई शक नहीं है कि PDM में भी, जो कि बिल्कुल एक तरह से काफ़ी डेड ही हो गई थी, उसमें भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की इंतखाब जीतने के बाद उसमें भी एक नई रूह डाल फूंक दी गई है या आ गई है। तो अब आज सूरत हाल ये रही कि सेनेट के इंतखाबात के बाद जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एतमाद का वोट लिया और आज वो अपने पार्टी रहनुमाओं से बात कर रहे थे, फ्यूचर स्ट्रेटजी पे बात होगी। दूसरी तरफ PDM का इजलास भी इस तरह जारी है जो कि अब लॉन्ग मार्च पे गौर करें। यहाँ पर इस तमाम तर एपिसोड में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज के PDM के इजलास में कहा, जिसको बड़ी इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है, उन्होंने बड़े खड़े होकर बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये बात की और ये बावर कराई PDM को कि आप कहते थे या हम क्या आप कहा यह जाता था कि ज़िमनी इंतखाबात भी कभी बाइकआउट कर दें, सेनेट इंतखाबात का भी बाइकआउट कर दें, इस्तीफे भी दे दें, और अगर हम वो सब कुछ कर रहे होते PDM के कहने पर तो फिर हम कहाँ आज खड़े होते। बहरहाल ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके लिए आज हमें प्रोग्राम में बात करनी है, और उसके साथ साथ हमें ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से भी मुख्तसर से ये बात करनी है। वो तमाम ख़वातीन जो आज हमारा प्रोग्राम देख रही हैं या वो प्रोग्राम नहीं भी देख रही हैं, चाहे वो वर्किंग वीमेन है, चाहे वो हाउस वाइफ है, उन तमाम ख़वातीन को मेरी तरह से ख़वातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, उसके बाद हमें बिल्किस ईदी साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, उनसे भी मैं बात करूँगी। हमारे साथ इस समय मौजूद है कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। ओथ ले लेंगे 12 मार्च को, लेकिन चले उनको मुबारकबाद भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। उस्मान बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के। अस्सलाम वालेकुम बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अच्छा, आप तीनों हजरात की इजाज़त से ख़वातीन के आलमी दिन पे खातून से बात करनी है, बहैसियत खातून, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो। बिल्किस ईदी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्किस ईदी साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ख़वातीन का आलमी दिन। आपको भी बहुत मुबारक हो बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा बिल्किस ईदी साहिबा, हम जो है ना एक अजीब सी बहस में पड़ जाते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ख़वातीन का आलमी दिन उनके हुकूक के लिए है, फिर कहते हैं उनकी बराबरी के लिए है, फिर कहते हैं उनकी आज़ादी के लिए है, फिर अजीब अजीब से स्लोगन्स भी हुए, अजीब अजीब से। आपकी नज़र में ख़वातीन का आलमी दिन क्या है? वो कौन से हुकूक है, वो कौन सी बराबरी है जो उनको करनी है या उनको मिलना है? ख़वातीन का एक दिन नहीं मनाया जाता है साल में, ख़वातीन का 12 महीने दिन मनाया जाता है, क्योंकि वो माँ है। माँ एक जन्नत होती है, और पूरी दुनिया में कायनात में औरत से तो हुस्न है। अगर औरत को निकाल दिया जाए तो कहीं भी आपको उजाला नजर नहीं आएगा। औरतों से तो हुस्न है और ताजगी है हमारे मुल्क में, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक 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 जो पर्सपेक्टिव हमारे सामने आ रहा है वो अब ये भी आ रहा है कि जी माशरे में तलाक का रुझान बहुत बढ़ गया है, और उसका जिम्मेदार टोटली ख़वातीन को भी ठहरा दिया जाता है कि आज की औरत शायद बहुत ज़्यादा आज़ाद हो गई है, आज की औरत इंडिपेंडेंट हो गई है, बेबाक हो गई है। आप क्या वजूहात देखती हैं इसकी? मैं तो कहती हूँ कि औरतों को ज्यादा से ज्यादा सादगी में रहना चाहिए, कनाट पसंदी करनी चाहिए, अपने मियाँ की चादर में रहना चाहिए, और है ना जो भी काम करे वो अपनी चादर में रह के करे, तो अच्छा। लड़ाई झगड़ा का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराती हैं? किसी को भी नहीं। औरतें समझदार होंगी तो वो घर की वजीर आजम होती है। आपको पता है, एक घर की औरत जो समझदार होती है वो घर की वजीर आजम कहलाती है। पूरे घर को लेके चलती है, बच्चों को लेके चलती है, शोहर को लेके चलती है। अच्छा बिल्किस सीधी साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आप ख़वातीन के लिए कोई पैगाम दें। मैं ख़वातीन के लिए ये पैगाम दूंगी बस कि सादगी को अपनाएं, और है ना अपने मियाँ का बराबर साथ दें, और अपने मियाँ की मदद करें, अपने मियाँ से लड़ाई झगड़ा ना करें। अच्छा, तो ख़वातीन ही मियाँ से लड़ाई झगड़े करती हैं बस? नहीं, वो ख़वातीन जबान चलाती हैं, ख़वातीन जबान चलाती हैं।
خواتین زبان چلاتی ہیں, کسی کے زبان چلتی ہے, کسی کے ہاتھ چلتے ہیں. اچھا, تو کچھ پھر لگے ہاتھ تو ذرا کچھ مرد حضرات کو بھی مشورہ دے دیں پلیز. میں نے کہا کچھ لگے ہاتھ تو مرد حضرات کے لیے بھی کوئی مشورہ دے دیں. نہیں, وہ اپنی عورت کی عزت کرے, ماں بہنوں کی عزت کرے, گھر والوں کی عزت کرے. جب وہ عزت کریں گے تو ان کی بھی عزت ہوگی. بے شک بے شک, بہت شکریہ بلقیس سیدھی صاحبہ آپ کا یہ بات کرنے کا. اصل میں یہی ہے مسئلہ, یہاں پہ برابری کا نہیں ہے, مسئلہ ان حقوق کا ہے جو کہ ہمارے جائز حقوق ہیں, جو ہمارے مذہب نے ہمیں دیے ہیں, وہی دے دیں. عزت کر لیں, دس از مور دین انف. عزت کے علاوہ عزت مل گئی تو سب کچھ مل جاتا ہے. بے شک, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, عزت مل گئی تو سب کچھ مل جاتا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ بلقیس سیدھی صاحبہ آپ کا پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کا. اب میں آ جاتی ہوں اپنے ذرا پولیٹیکل ایشو پہ جس پہ ہم نے پروگرام کرنا ہوتا ہے. جی بسرا صاحب, پی ٹی آئی کیسا محسوس کر رہی ہے؟ مطلب ایک وہ تھا کہ شاید جب الیکشن ہوا, پھر ڈسکا کا ہوا, ایک ایپیسوڈ وہ تھی, پھر ایک ایپیسوڈ سینٹ الیکشن کی تھی, اور اس کے بعد ایک اعتماد کا ووٹ. آلدو کہ اس پہ بڑے سوالات ہیں, اس پہ میں آگے جاؤں گی, لیکن مورال جو لو کہیں ہو رہا تھا پھر وہ ہائی ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا ہی ورث آنسرنگ ہے کہ پی ٹی آئی کیسا محسوس کر رہی ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی یہ محسوس کر رہی ہے کہ جو پرائم منسٹر ایک 24 سال سے کم و بیش پاکستان کے اندر جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, جس نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, یہ سینٹ کے الیکشن میں جو ایک سیٹ تھی یوسف رضا گیلانی صاحب اس والی, اس نے مہر ثبت کر دی ہے وزیر اعظم کی اس بات کے اوپر کہ اس ملک کا ایوان بالا. نادیہ دیکھیے, میرے بھائی بھی اب اس کا حصہ بن کے آگے ہیں. ایک تو پہلے سب سے ان کو کامران بھائی کو مبارک ہو. چلیں یہ لوگ چلے گئے, وکیل بھی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, لیکن جس طرح کا معاملات, جو ویڈیوز, جس طرح کی ترغیب, جس طرح کا پیسہ چلا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے. آپ مجھے بتائیے نادیہ, میرے اور آپ کے 73-74 سال کا آزاد پاکستان دنیا کے سامنے کس نظر میں کھڑا ہوا ہے؟ آج دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایوان بالا سینٹ, جو کہ دنیا بھر میں ایک معتبر ترین جگہ ہے پارلیمان کے وجود کے لحاظ سے, آج پاکستان کے لوگوں کے سامنے, دنیا کے لوگوں کے سامنے آج ہم عزت کے مقام پر نہیں کھڑے ہوئے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو جمہوریت کے لبادے کے اندر ضمیروں کے تاجر نکلے, جو جمہوریت کے نعرے کے نام پہ خرید و فروخت کے ماسٹر نکلے, وہ سیاسی جماعتیں جن کے جو لیڈرز ہیں وہ آج یہ کہہ رہے ہیں برملا کہ ہم نے ووٹ خریدے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہم نے ایڈوانس دے دیا, کوئی کہہ رہا ہے ہم نے ٹکٹ دے کے ووٹ خریدا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جی ہم نے. ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, ہمیشہ سے ہم نے سنا ہے, پہلے بھی ویڈیوز دیکھی, نئی ویڈیو بھی سامنے آئی, لیکن الیکشن کمیشن کے کان پہ جون نہیں رہیں گی. کامران مرتضی صاحب, جب میں اس سے پہلے ویڈیوز لیک ہونے سے پہلے جب میں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب سے بات کری تھی کہ کہتے ہیں سنتے ہم بھی ہیں, ثبوت ہمیں کبھی نہیں ملتے, تو پھر جو ویڈیوز سامنے آئیں, کیا یہ ناکافی ثبوت تھے الیکشن کمیشن کے آگے یا کسی اور کے آگے یہ ماننے کے لیے, یہ تسلیم کرنے کے لیے کہ پیسہ چلتا ہے؟ دیکھیے, اس میں اچھائی اور برائی, خیر اور شر, یہ پیرالل ہوتے ہیں, چلتے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں. اب ایک رخ پہلو وہ یہ ہے جس کا ویڈیو آ گیا ایک دو لوگوں کا, ایک رخ یہ ہمارا ہے. میں سیکنڈ ٹائم ہے میرا, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے کسی کو ایک پیالی چائے بھی نہیں پلائی, ماں سوائے اس 20,000 روپے کے جو ڈپازٹ کرنے تھے مجھے. میرا 1 روپیہ جو ہے نا وہ کہیں پہ سپینڈ نہیں ہوا, اور اس کے لیے میں اللہ کو اس کا جواب دوں اگر میں غلط بات کر رہا ہوں. تو ایک رخ یہ بھی ہے. تو جب ایک رخ یہ بھی ہے, ہم سارے اللہ کو جواب دیں, الٹیمیٹلی ہم نے کہیں جانا ہے, تو اس کو آپ نظام کو سارے کو اس طرح جو ہے نا آل ٹوگیدر رد نہ کریں, ان منتخب نمائندوں کو اس طرح سے رسوا نہ کریں. اس میں اچھے بہت زیادہ ہیں, خراب بھی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سر ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے نا. ایک مچھلی ہے نا وہ, ایک مچھلی ہے, چند لوگ ہوں گے, انہوں نے یقیناً کیا ہوگا, انہوں نے مطلب اس میں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیے جس کا تذکرہ ہے, اس میں تو دعوت گناہ دینے والی بات ہے نا. اس میں آپ کسی کو جا کے اس پہ ایک کام پہ اس کو وہ جا کے, ممکن اگر یہ ویڈیو سچی ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس میں جو ہے نا ان کی جو باتیں تھیں جو سنی جا رہی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو سارا کچھ ہو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ ایسی ویڈیو آنے کے بعد, جب وہ ویڈیو آتی ہے, میں علی حیدر گیلانی کی بات کری, اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی میں ملا تھا, بعد میں بھی جا کے ملوں گا. اس وقت انہوں نے ٹریلر دیکھا تھا, ان کو نہیں پتا تھا آگے بھاؤتا کی بھی ان کی ویڈیو ہے. بٹ دا کوسچن از,
کہ الیکشن کمیشن کا رول جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا انڈر دی کوسچن مارک ہو گیا کہ اتنی بڑی ویڈیو کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہونے دو؟ ایک تو یہ اپلیکیشن آ گئی ہے، ان کی اپلیکیشن آ گئی ہے، اس پہ کاگنیزنس لیا جا چکا ہے، اور اگر اس ویڈیو کو پلس ان کے ایڈمیشن کو اگر کہ کہیں پہ پروو ہو جاتا ہے تو ممکن ہے ان کے والد کے اگینسٹ تو ایکشن نہ ہو سکے، مگر اگر وہ کوئی سیٹ ہولڈ کر رہے ہیں، اب پھر وہ لنک ثابت کرنا ہوگا نا، لنکیج کے بغیر جو ہے نا وہ اگر وہ کوئی سیٹ ہولڈ کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا مسائل بن سکتے ہیں، اگر یہ سارا اور جن کے لیے کر رہے تھے ان کے لیے کوئی نہیں بن سکتا۔ نہیں، اب دیکھیے نا لیگلی سپیکنگ نا، آپ اس کو قانون کے مطابق، یہ بھائی وکیل ہیں میرے، قانون کے مطابق دیکھیے میں اپنے سامان کا ذمہ دار ہوں، ایک تو ٹھیک ہے، وہ کہیں گے ان کے والد کہیں گے مجھے تو نہیں پتا، وہ اپنے اون پہ کر رہا تھا، اپنے اون پہ کر رہا تھا، آپ اس کو اسی لیگل اس میں لے لیجیے نا۔ ہاں جی، السلام علیکم جنرل صاحب۔ السلام، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے ٹائم کا بھی۔ جنرل صاحب یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ جب سینٹ کے انتخاب کے بعد ایک بالکل ان ایکسپیکٹڈلی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کر دیا اور انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، یہ کتنا بڑا دھچکا تھا اور اب کتنا سیف ہو گئی ہے اس موو کے بعد آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ دیکھیے یہ کچھ 6 مہینے کا تو وقت مل گیا، بالآخر میرا خیال ہے حکومت کو اپنی پرفارمنس، مسائل جو بھی عام آدمی کے ہیں ان کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ یہ ایک خطرہ تھا ان کو نو کانفیڈنس کا، جو انہوں نے پریمپٹ کر کے تو اس سے جان چھڑا لی، ختم کر دیا اس کو، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ نو کانفیڈنس 6 مہینے بعد بھی آ سکتی، لہٰذا آج آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ اپنی پرفارمنس کے ذریعے عوام کے مسائل حل کر کے اپنے پروونشل اور جو نیشنل اسمبلی میں ممبرز ہیں ان کو سیٹسفائی کریں، تاکہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کر سکیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے کی آپ کو ایک لائف ملی ہے، اس میں آپ کو ضرورت ہوگی کہ آپ اپنی پرفارمنس کو امپروو کریں۔ ٹھیک ہے، ان کو مل گیا۔ اچھا، اب آج آپ بھی اس اجلاس میں تھے جو وزیر اعظم پاکستان نے آج اجلاس کیا، اپنے ترجمانوں کا بھی اور ممبر پارلیمنٹیرینز کا بھی آئی گیس، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کی جو حکمت عملی اب ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جائے تحریک اعتماد والا جو چیپٹر تھا وہ تو آپ نے فی الحال کم از کم 6 مہینے کے لیے کلوز کر دیا، تو واٹس نیکسٹ؟ کیا یہ لانگ مارچ کرنے کی اب یہ تیاری کر رہے ہیں، تیار ہیں میزبانی کے لیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں ذرا کوئکلی اس پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا جو میرے بھائی نے کہا کہ جی جو ویڈیوز ہیں، دیکھیے میرے خیال میں جب کامران جیسے ہمارے بھائی جو ہیں نا جی، یہی سچ کے ساتھ پوری طرح کھڑے نہیں ہوں گے، اور میں بھی جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں جی ہم ایک لیگل فٹرنیٹی سے بھی ہیں، ہم چیزوں کو بہتر سمجھتے بھی ہیں، ہمیں خدا را اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، کہیں تو ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جس قانون کی طرف یہی اشارہ کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ڈسکا کے اندر یہی الیکشن کمیشن رات کے 3 ساڑھے 3 بجے اپنی کینڈیڈیٹ جو ہمارے خلاف لڑ رہی تھی نون کی، ان کی ایک سادہ کاغذ کی اپلیکیشن کو پھر کاگنیزیبل اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کے اوپر ایکشن کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 23 پولنگ سٹیشن جو ہے میرے کھلوا دیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں عجیب و غریب حد تک جا کے پریئر سے بھی آگے جا کے کہتا ہے یہ الیکشن سارا کھلوا دیں۔ ایک یہ الیکشن کمیشن ہے، ایک وہ الیکشن کمیشن ہے جس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک پاور بھی دے رہا ہے کہ آپ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا صرف الیکشن کا ڈے مینج کرنا ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی؟ آج پورا پاکستان، پوری دنیا الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال کیوں کھڑا کر رہی ہے؟ آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ویڈیو ہے، یہ مریم کا ایک بیان ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ٹکٹ بکی ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایڈوانس دے دیا اس سیٹ کے لیے۔ یہ تمام ایویڈنس ہونے کے باوجود الیکشن ہو رہا ہے آپ کا سینٹ کا 12 کو، وہی آدمی جو الیکشن چوری کر کے، دن دہاڑے چوری کر کے پاکستان کے الیکشنرنگ سسٹم کو داغدار کر کے پوری دنیا میں ایوان بالا کو بدنما داغ دے کے پارلیمان کے اندر چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے بجائے۔ ابھی آپ نے کوئی اور اپلیکیشن بھی دی ہے کہ ان کے یوسف رضا گیلانی کا جو ان کی وکٹری ہے، جو جیت ہے، اس کو کینسل کیا جائے؟ ہم نے کہا ہے کہ آپ ان کی الیکشن کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیے الیکشن کمیشن کا جو لا ہے وہ بڑا کلیئر ہے، ووٹ کو خریدنے کے لیے دی جانے والی کوئی بھی ترغیب اگر موجود ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد نہیں کیا جا رہا۔
اگر وہ الیکشن کمیشن جا کے ڈسکا کے اندر تو جاگتا ہے اور اتنا ایکٹیویزم دکھاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ مثال نہیں ہے، تو نادیہ میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے، قانون کو سمجھنے کی حیثیت سے، پاکستان کے ایوان بالا کا مقدمہ، اس کی تکریم کے ایوان بالا کا مقدمہ ہم لے کے گئے ہیں، یہ میری پارٹی کا ایک آدمی کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کی ایوان بالا کے اوپر جو ایک غیر متزلزل ایمان تھا جو شیک ہو گیا ہے، اس کا مقدمہ ہے۔ اور اس پہ میں بات کرتی ہوں، ذرا میں اس سے پہلے کہ میں کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف جاؤں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے یہ جو نمبر آف ہینڈز تھے، یعنی نمبر آف ممبرز تھے پارلیمنٹیرین جنہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو، انہوں نے اس پر بھی ایک سوال اٹھا دیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اسد قیصر صاحب جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے کہا اگر ایسی کوئی بات ہے اور یہ غلط بات ہے، اس کو قطعی طور پر انہوں نے مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ 178 ووٹ کیسے پڑ گئے، کیونکہ جب وزیر اعظم بنے تھے اس سے بھی زیادہ ووٹ پڑ گئے، تو آپ میرے پاس آ جائیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تھوڑی سی ریسرچ ہم نے بھی کی تھی، وہ فگرز بھی ہم ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر کے الیکشن میں جو 2018 کو ان کو ووٹ پڑے تھے، اور پھر جو ووٹ آف کانفیڈنس 2021 میں انہوں نے لیا۔ پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں 2018 میں 151 تھی، 2021 میں 155 ہوئی، ایم کیو ایم کی 7 تھی 2018 میں، اور اسی طرح 2021 میں جو ووٹ آف کانفیڈنس وہ 7، پی ایم ایل کیو 3 تھی، 5 ہو گئی، بی اے پی یعنی باپ جو ہے 5 تھی، 5 رہی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے ان کی 2018 میں بھی 3 تھی، ابھی بھی ان کی 3 ہے، اے ایم ایل کی 1 تھی، ابھی بھی 1 ہے، جے ڈبلیو پی 1 اس کی بھی 1 تھی، ابھی بھی 1 ہے، انڈیپینڈنٹ 1 تھا، 1 ہے، یعنی اس سے 172 ووٹ پڑے تھے، اور آج اس حساب سے اس کے کنفیگریشن کے حساب سے ان کو 178 ووٹ پڑے ہیں۔ تو یہ ابہام تھا کامران مرتضیٰ صاحب، اس ابہام پہ باتیں ہو رہی تھی کہ 178 کیسے پڑ گئے، تھوڑی سی کلیئرٹی آئی آپ کو؟ ایک تو پہلے پھر اگر آپ نے یہ ایشو چھیڑا ہے تو اس پہ اس کی لیگلٹی پہ آ جائیے، 91-7 کی لیگلٹی، آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے نا جب اس کو ایگزامن کریں گی تو پھر جو ہے نا یہ سارا کچھ جو بھی ہوا جس کے اوپر جو ہے نا وہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں پریزیڈنٹ کی سیٹسفیکشن ریکوائرڈ ہے۔ یہاں پہ سمری موو ہوئی تھی 4 تاریخ کو، اور سمری 4 کو ہی ایکسیپٹ ہوئی۔ سمری کس طرف سے موو ہوئی؟ کیبنٹ کے اس میں۔ تو یہ اس میں جو ہے نا یہاں پہ ان کی اپنی سیٹسفیکشن ریکوائرڈ تھی، اس کی پلین لینگویج دیکھ لیجئے گا۔ میرا خیال ہے کہ جو کچھ کیا گیا، جو کچھ ہوا ایسے ہیسٹ میں ہوا اور درست نہیں ہوا۔ اس کو لوگ اس پہ باتیں کریں گے، باتیں آئیں گی، آگے بھی آئیں گی، مگر اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا تھا، مگر چیلنج کرنے کا کوئی اس لیے جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ صرف اب اکیڈمک ڈسکشن رہ جائے گی۔ مگر یہ 178 تھے یا 178 سے کم تھے، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ اس میں ایسا ہوا ہے کہ اس غلط فہمی یا درست فہمی کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس میں شہزاد اکبر صاحب کی جو فوٹیج چلی ہیں، ممکن ہے غلط ہو، ممکن ہے جو ہم نے دیکھی اکبر صاحب میں وہاں پہ وہ گیس گیلری میں بیٹھے ہیں، مطلب ممکن ہے نا، میں اس بات پہ سٹریس نہیں کر رہا ہوں، مطلب میں اس بات کا وٹنس نہیں ہوں، میں اس چیز کو اون کروں گا جس کو جو میرا ضمیر کہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ فوٹیج جو چلی ہیں شہزاد اکبر صاحب کو ممکن ہے کسی نے غلط چلائی ہوں، ممکن ہے بلاول نے بھی غلط دیکھی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس نے بھی میری طرح دیکھ کے اس پہ بلیو کر لیا، ممکن ہے، یہ بات امکانات میں ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اور بھی دو اور ممبر تھے، ان کے بھی اسی طرح سے فوٹیج بیچ میں آ رہی تھی، کہیں پہ وہ سو رہے تھے، کہیں پہ جاگ رہے تھے۔ تو اس طرح کی باتوں کی وجہ سے اگر غلط فہمی ہے تو اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور اگر درست بات ہے تو بہت بری بات ہے۔ اور اس میں اسپیکر کو اپنی اس کے لیے ان کی اپنا آفس، وہ ایک محترم آفس ہے، ان کو اپنے آفس کی سینکٹی کے لیے جو ہے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا۔ اسپیکر صاحب نے آج بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب کو یہ شک ہے تو وہ میرے پاس آ جائے، میں ان کو پارلیمانی لیڈرز کو، پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کو بلوائیے، وہاں اسٹیبلش کر دیں کہ واقعی 178 تھے۔ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست اب ہتھے چڑھ گئی ہے انڈر 19 کے۔ اب یہ اللہ کے وصیت سے اور باپ کی نصیحت سے لیڈر تو بن گئے ہیں۔ میں اس پہ ایگزیکٹ آ رہا ہوں نا۔ دیکھیے، اگر ایک پارٹی کا ہیڈ جس کی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے، چلیں جیسے بھی اس کو لیڈرشپ مل گئی ہے ماں کی وصیت سے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اگر وہ اس قسم کی غیر سنجیدہ بات کرے، اس کا تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے نادیہ، اسپیکر کے پاس اس کا تمام کی اٹینڈنس موجود ہوتی ہے۔ مطلب اتنے غیر سنجیدہ یہ بچے ہیں، چلیں باقی تو ان کی بونگیاں سیاست میں چھوڑے نا کہ وہ آج چلے جائیں گے، کل وہاں بیٹھ جائیں گے، استعفے منہ پہ مار دیں گے، لانگ مارچ کر لیں گے اس کو، لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا کہ جس کا باقاعدہ ایک ریکارڈ موجود ہے، اس کے اوپر جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں شاید ان کو غلطی لگ گئی، ہم تو کہتے ہیں بھائی ان کا تو سیاست میں وجود ہی سارا غلطی کا ہے۔ اچھا چلیں ابھی رہنے دیں، وہ ان کی کوئی پارٹی کے نمائندہ یہاں پر ہیں بھی نہیں تو پھر رہنے دیتے ہیں۔
अच्छा जनरल साहब, अब अभी की सिचुएशन हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। पीडीएम अब पूरी तैयारियां कर रही है कि आने वाले दिनों में यूसुफ रज़ा गिलानी को वो चेयरमैन सेनेट बना दे। अभी की जो इत्तलात आई हैं, पीडीएम का जो सोफा इजलास हुआ है उसमें कुछ डिप्टी चेयरमैन के लिए भी नाम आए हैं, पार्लियामानी लीडर ऑफ द हाउस के भी नाम आए हैं। सर, इस वक्त आप पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह से देख रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में किस तब्दीली का पेश खेमा है? ये जो सेनेट का इलेक्शन, सेनेट के हाउस पे हमेशा से पीटीआई का था ना कि जी हमारी बढ़तरी होगी, हम बहुत सारी चीजें जो नहीं कर सके पहले वो हम करेंगे। देखिए नादिया, इसमें है सीक्रेट बैलेटिंग, और इसमें अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट कम भी होते तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने जीतना था, क्योंकि जरदारी साहब का वोट उनके साथ है। ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा, लेकिन जीत पीपल्स पार्टी की होगी, जैसे सेनेट के पूरे इलेक्शन में हुआ है। नून लीग तो सिमट के रह गई सिर्फ पंजाब में, उसके अलावा उनको कहीं सीट नहीं मिली। तो बड़ा क्लेवरली उन्होंने यूज किया है। ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म यूज होगा और बाकी किसी पार्टी के इससे कुछ नहीं आएगा। ये जरदारी साहब की प्लानिंग और उनके जो तरीकाकार हैं वो इस्तेमाल होंगे, एंड अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी की जीत होगी, और वो वही है। और मेरा अपना अंदाजा है कि उनके जो वोट अपनी अक्सरियत में बनते हैं 52 या 53, ये शायद उससे भी ज्यादा उनको वोट मिले। चेयरमैन सेनेट की बात करें, क्योंकि हुकूमत ने तो उम्मीदवार सादिक संजरानी साहब को ही बना दिया है, और ये वही सादिक संजरानी है जिसको पीपल्स पार्टी ने वोट दिए थे। अब पीपल्स पार्टी 100% अपना आदमी लेके आ रही। उस वक्त वो जीते थे संजरानी इस वजह से कि जरदारी साहब का वोट उनके साथ था। तो अब जरदारी साहब का वोट अगर हुआ यूसुफ गिलानी के साथ, तो हो सकता है कि कुछ और भी वोट उधर चले जाए। सर जरा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब ने इलेक्शन कमीशन के रोल पे बात की है उसमें मैं आपका व्यू नहीं ले सकी। अब जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, क्योंकि अब 12 तारीख को जो सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं, जीते हैं, वो ओथ लेंगे 12 मार्च को, और इलेक्शन कमीशन ने मेरा ख्याल है 11 मार्च की डेट रखी है। 13 की रखी है डेट जी। 13 की जो ओथ लेने के बाद की ओथ लेने की बात रखी है, जो हमारी एप्लीकेशन है उसके लिए 13 की डेट रखती है, यानी कि ओथ वो ले लें आराम से। यही तो हम नादिया कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का क्या क्या। अच्छा, मैं तो अभी तक 11 ही समझ रही थी, वो तो कह रहे हैं कि उसके बाद भी। सर तो फायदा क्या होगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वीडियो आ जाती है, वो कहते हैं जी नोटिस ले लिया, इलेक्शन के बाद देखेंगे। अब उस पर कार्रवाई जो है वो ओथ लेने के बाद होगी। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के रोल पे सर सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल सेनेट के इस इलेक्शन में इंतहाई मशकूक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह उनको कहा था कि हर हालत में जिम्मेदारी आपकी है कि पैसा, क्योंकि सारी बहस वहां पे सिर्फ इसी पे हुई कि पैसा लगाया जाता है और उससे लोग आगे आ जाते हैं सेनेट में, और यही एक काम था। ये कहा गया खास तौर पे कि बेशक सीक्रेट बैलेटिंग हो, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये इंश्योर करें कि इसमें करप्शन ना हो, पैसा ना लगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। 1100 वोट थे, अगर उनको वो करना चाहते हैं। मुझे जो मेरी तो याददाश्त काम करिए, 11 मार्च इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इसको सुनेंगे, इस केस को देखेंगे। आज जो नहीं, वो कहने की बातें हैं, उसका कोई फायदा नहीं। उनकी आवाज जो कुछ करना था उन्होंने कर दिया। नहीं नादिया, बिल्कुल मैं यही तो आपके सामने मैं आपकी जो बात रखने वाला था, फिर हम उधर चले गए कि देखिए कि ये बादियो नज़र के अंदर, इसके अंदर चीज़ें ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आ रही। बादियो नज़र के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो पाकिस्तान के लोगों के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि आप डस्का के अंदर तो आप इतने विजिलेंट थे, ठीक है, कि आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज ही चले गए, बियॉन्ड द प्रेयर ही चले गए, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम आपका जो आपकी प्रेयर है, जो आपका केस है वो सुनेंगे जब ओथ वगैरह सारा हो जाएगा उसके एक दिन बाद। सो ये तमाम चीज़ें मिलके इलेक्शन कमीशन के रोल को भी यहाँ पे स्टेन कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को भी इन क्वेश्चन कर रही हैं। यही तो हमारा सवाल है। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने, हमने क्या नहीं किया। हमने कहा जी आए हमारे साथ बैठे, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करें, जो आप खुद कहते रहे थे कि ये शो ऑफ हैंड के साथ करेंगे ना। इलेक्शन में चंद दिन रह गए थे नादिया, फिर आपने इनके इल्जाम है आपने माहौल नहीं बनाया सेनेट पार्लियामेंट में, आपने इनसे पहले गुफ्तशरीद नहीं की, इनको पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये तमाम गिले शिकवे, वो कहते हैं इसके खिलाफ नहीं है। पंजाबी तो आपको आती होगी ना थोड़ी सी, कोशिश करके समझ ले। पंजाबी में एक मुहावरा है कि आटा गूंदी हेल्दी क्यों है।
جب آپ نے کچھ کرنا نہ ہو تو اس کے عذر ہیں ہزار. دیکھیے جب یہاں پہ نواز شریف جیسے آدمی کو جو سپریم کورٹ سے جس کو نکالا نااہلی میں, آپ نے جب اس پارٹی نے اس کو اہل کروانا تھا راتوں رات ترمیم کی کہ نہیں کی؟ ٹائم میٹر نہیں کرتا. ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہوئی کہ نہ راتوں رات, وہ تو پکڑے گئے بعد میں. ٹائم میٹر نہیں کرتا. انٹینشن یہ ہے, انٹینشن اس میں یہ ہے کیونکہ یہ اللیگل اللیجٹمیٹ الیکشن کی پیداوار ہیں جتنی یہ سیاسی جماعتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. الیکشن میں دھاندلی ہو تو ہی یہ سروائیو کر سکتے ہیں, کیونکہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنا کبھی ان کا منشور اور منشور نہیں رہا. اگر ہوتا تو ابھی یہ سٹیج بڑا کلیئر تھا, ایک دن میں بیٹھ کے ہو سکتا تھا. الیکشن کمیشن میں ہے, الیکشن کمیشن نے بیسٹ آف مائی نالج 11 کا دیا ہے کہ یہ ہم 11 کو مقرر کرتے ہیں. سنیں گے آپ کہہ رہے 13, تو میں بھی ایک دفعہ اس کو چیک کر لوں گی. آپ بالکل, میں تو ابھی جس میٹنگ سے ہم اٹھ کے آئے ہیں وہاں پہ ہمارے جو پٹیشنرز ہیں دونوں فاروق حبیب بھی آئے ہوئے تھے, کمل بھی آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ آ کے وہاں پہ بتایا کہ یہ معاملہ ہے. ہم یہ بھی آپ کو بتائیں اگر ایسا کچھ ہوگا ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. آپ قانونی لڑائی لڑنا آپ کا ڈیفینیٹلی حق ہے. کامران مرتضی صاحب, آج بلاول بھٹو صاحب نے اس بات کا جواب دے دوں جو یہ کہہ رہے تھے. پلیز سر, ان کا ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کا, اگر آپ لائن کے اس طرف ہیں نا تو مودی ہیں یا مودی کے یار ہیں, اور لائن کے اگر اس طرف آ جائیں یعنی ان کی طرف, پھر احمد سدیس ہیں آپ, وہ جو ٹھیک ہے نا مؤذن ہے, امام کعبہ ہیں, تو پھر آپ شیخ رشید کی مثال دیکھ لیجئے, ایم کیو ایم کی مثال دیکھ لیجئے, کاف لیگ کی مثال دیکھ لیجئے. یہ سارے جو ہے نا کتنے نیک ہو گئے نا صرف ادھر آنے سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کاف لیگ سے جا کے ملاقات کی ہے, وہاں سندھ میں ایم کیو ایم کو آفر کر رہے تھے, آج جی ڈی اے کو بھی آفر کر دی ہے. ہم تو کسی کو مودی بھی نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کسی کو احمد سدیس بھی نہیں کہہ رہے ہیں, ہم تو سب ہو جاتے ہیں, سب وقت کے ساتھ دوسری بات اس میں ایسا ہے کہ یہ دستوری ادارے ہیں نا, دستوری اداروں سے کسی وقت آپ کو فیوریبل آرڈر ملتے ہیں, کسی وقت فیوریبل نہیں ملتے. اگر آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے اپنے دستوری اداروں پہ آپ انگلیاں اٹھائیں گے تو اس سے پاکستان مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے پاکستان یقیناً پاکستان کے لیے, آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے ہیں. اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ جو مرضی غیر ذمہ داری سے بات کر لیں, میں جو مرضی کہہ لوں نا اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے, اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے. سن لیجئے پوری بات سن لیجئے. اچھا ایک 11 ہے یا 13 ہے ویسے 11, مگر فرض کر لیجئے جو آج ترجمانوں کا اجلاس تھا, مجھے پتہ ہے 11 ہے, مگر آج جو 13 چونکہ وہ ترجمانوں کے اجلاس میں 13 تاریخ بتائی گئی ہے, ان کو فیڈ جو کی گئی ہے نا, تو اس لیے 13 ہو گیا. تو فرض کر لیجئے, فرض کریں کہ 13 ہے تو سیکشن 9 جو ہے الیکشنز ایکٹ کا, کیا وہ یہ حق نہیں دیتا کہ وہ ایون نوٹیفیکیشن کے بعد ان کو انڈو کر سکیں؟ اور یہ کیا اس سے بڑی بےعزتی کی بات نہ ہوگی؟ اس کو آرام سے ٹھنڈے دل سے لیتے ہیں معاملات کو, کہ ایک آدمی سینیٹر بن جائے, سینٹ کا اوتھ لے لے, اس کے بعد فرض کر لیتے ہیں ایک مفروضہ ہے نا, فرض کر لیتے ہیں کہ وہ چیئرمین سینٹ بھی بن گیا, اور اس کے بعد اس کو الیکشن کمیشن انڈو کرے, فرض کر لیں کہ سارا کچھ ان کا کیس ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ اس سے زیادہ انسلٹنگ نہیں ہو جاتا؟ حوصلہ کریے, آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میری طرح جو ہے نا اپوزیشن میں نہیں بیٹھے ہیں. ہم جو روڈ پہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں نا, وہ اب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتی ہے. وہ ان کا اور رول ہوتا ہے, ہمارا اور رول ہوتا ہے, ان کا اور منصب ہے, میرا اور منصب ہے. ایک لائن کے میں کوئکلی, اچھا یعنی کہ جو چاہے, میں جنرل صاحب سے بڑی محبت سے میں ایک سیکنڈ لوں گا, جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے, یعنی کہ اگر ڈسکا کے اندر پھر آپ نوٹیفیکیشن ہونے دیتے نا, اور تذلیل ہو جاتی ہے ہمارے کینڈیڈیٹ کی, اس کو جب بعد میں ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے لیے میٹر پینڈنگ ہے نا, آپ آ گیا نا ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں, اب وہ چیلنج ہو گیا نا, آرڈر چیلنج ہو گیا. سر سنیے, ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے سارا الیکشن اٹھا کے باہر پھینک دیا, وہ پریئر لے کے آئے تھے 23 کی, وہاں پہ آپ کا یہ لاجک آپ نہیں لگاتے. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو ٹائم دے دیں کیونکہ ان کی تذلیل زیادہ ہوگی. چلیں اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں. جنرل صاحب, سوال مجھے کامران مرتضی صاحب سے پوچھنا تھا, لیکن اتنا وقت دونوں نے لے لیا کہ میں وہی سوال آپ کی طرف لے کے جاتی ہوں. آج بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی پی ڈی ایم کے اجلاس میں, انہوں نے پی ڈی ایم کو ہی بلکہ ایک طرح سے انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر ہم یہ تمام فیصلے مان رہے ہوتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کا بائیک آؤٹ کر دو, استعفے دے دو, الیکشن سینٹ کا بائیک آؤٹ کر دو, تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ مطلب انہوں نے یہ باور کرائی اپنی پوزیشن. آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں اس وقت اگر کسی نے کچھ گین کیا ہے, کسی کا فائدہ ہوا ہے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے؟ بالکل ہوا ہے. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہ جو 11 پارٹی ہیں ان میں سے پی 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 کو ایک طرف رکھتے ہیں تو باقی 10 پارٹیوں نے صرف پی ٹی آئی کی دشمنی میں اپنا سارا کچھ گوایا.
ओके, अगर कुछ पाया है तो पीपल्स पार्टी ने, और वो बड़ी एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़े हैं। उन्होंने अपने वसाइल का भी इस्तेमाल किया है, अपनी चालाकी का भी, और ये जो सारे पार्टियां थी जो अपनी अपनी गेम चला रही थी उनको उन्होंने कायल करके अपने रास्ते पे लगाया। आज अगर पीएमएलएन बैठ के सोचे तो सेनेट में उसकी हैसियत क्या रही, नंबर 1 से नंबर 3 पे चले गए। उन्होंने तो हासिल ही कुछ नहीं किया। तो ये सारा जो एक किस्सा था कि दुश्मनी में, पीटीआई की दुश्मनी में वो हर बात मानने को तैयार हो गए कि हाँ अगर ये हो सकता है तो हम तैयार हैं आपके साथ, उसमें सब कुछ गवा बैठे। तो आइंदा भी यही होगा। मुझे ये इस चीज का अंदाजा है कि सेनेट का चेयरमैन जब इलेक्ट होगा तो वो फिर यूसुफ गिलानी मेरा ख्याल है इलेक्ट हो जाएंगे, बावजूद इसके कि वो सेनेट के मेंबरशिप के भी अहल नहीं है, लेकिन बावजूद ये हो सकता है कि वो हो जाएं, और उसमें वही पीपल्स पार्टी की उनका सियानापन और उनके पैसे ये काम आएंगे। और उससे मुझे ये भी अंदाजा है कि अगर 52 वोट उनको मिलते, यानी अपनी जो उनके तादाद है, तो शायद उससे भी 2-4 उनको ज्यादा मिल जाए, क्योंकि खुफिया बैलेटिंग है और यहाँ आपको पता है कि क्या होता है। और चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब होगा तो फिर वो सीक्रेट बैलेट होगा, सीक्रेट बैलेट, फिर वो सीक्रेट इसको इन्होंने टच नहीं किया, जिधर अपना फायदा होता है उसको टच नहीं करते। इधर पिछली देखिए सर, यही थे ना जिन्होंने पहले साजिद संजरानी को आपसे ही अच्छा, से ताल्लुक रखते थे, ना सिर्फ उनको इलेक्ट कराया, उसके तहरीक अदम एतमाद भी उनके खिलाफ 14 अरकान कांग्रेस नादिया मैं ये समझता हूँ कि हमें टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे हम बैठे हैं, मेरे ख्याल में हमें अपनी कौम को कुछ तो देना चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर ये इलेक्शन जैसे कि लोगों ने देखा कि कंट्रोवर्शियल है, पैसा चलता है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बैसियत सियासत का तालिब इल्म, आप इसको तजिया करती हैं, मेरे भाई एक वकील भी हैं, सियासतदान, हम एक पाकिस्तान की नई जनरेशन क्या सबक दे रहे हैं? यानी कि हम अपनी पार्टियों के अंदर तकलीद में उनको बता रहे हैं कि पैसा चलता है तो चले कोई बात नहीं। आज हम बड़े फख्र से ओन कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को। मेरे ख्याल में ये सारे सिस्टम के लिए और बेसिक तो कौम हमारे लिए शर्म की बात है कि हम एक ऐसे आदमी को ओन कर रहे हैं सिर्फ इमरान खान की मुखासमत में, सिर्फ इमरान खान की मुखासमत में, ताकि आइंदा क्या आप जवाब देंगे इस नस्ल को, इस कौम जब ये परवान चढ़ेगी। कभी तो सिस्टम ठीक होना है, लेकिन एक मैं आपको बताऊं, सारा नादिया एक लाइन मेरे ले ले, सारा मीडिया आज जो बगलें बजा रहा है, कुछ खास तौर पर लोग बड़े खुश हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को वो वक्त का वो नेल्सन मंडेला का भी दादा बता रहे हैं ना। आज अगर ये सेनेट का जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ और उसके अंदर रिजल्ट्स आए, मेरे ख्याल में इनको तब भी याद रखना चाहिए कि हम जो पिछले कहते रहे अब हम उसके यू टर्न ना लें। अच्छा, अब आप सेनेट का जो अब चेयरमैन का इंतखाब होगा उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? मतलब आपने तो दोबारा एक दफ़ा फिर साजिद संजरानी को खड़ा कर दिया है, उनको नॉमिनेट कर दिया, उससे पीपल्स पार्टी ने आपका साथ दिया था, आज आप कहाँ खड़े होंगे? आज हम पाकिस्तान के सेनेट में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह। हमने, मेरे वज़ीर आज़म ने, हमने माफिया के ख़िलाफ़ बड़ी लंबी स्ट्रगल की है। हमने पहला इलेक्शन लड़ा 96-7 के अंदर, हम इलेक्शन हार गए, उसके बाद हमें एक सीट मिली, फिर हमने बाइकआउट किया, फिर हमारी एक सूबे में, आज हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। सुने ना, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, इसका रिजल्ट पीपल्स पार्टी को मिला लें, PMLN को मिला लें, JUIF को मिला लें, मतलब एक्स्ट्रा तो पे क्या रह जाता है? सादिक संजरानी साहब जब अगले चेयरमैन मुंतखब होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो फिक्री रहनुमा हैं सो कॉल्ड, जो आज बड़ी बगलें बजा रहे हैं ना जी, ये सेनेट का इलेक्शन हुआ और ये वो बन गए जनाब अजीमुशान कामयाबी, जिस मकरू काम को अजीमुशान कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है ना जी, अगर दोबारा यही चेयरमैन बन गए दोबारा, तो ज़रा अपने उनको अल्फाज दोबारा से निगलने पड़ेंगे, ये ज़रा याद करें, फिर हमें बड़े बड़े लेक्चर नहीं देने। अच्छा वैसे एक और प्रोपोजिशन है, एक और प्रोपोजिशन है, दोनों के लिए छोड़े जाओ। जी जनरल साहब जल्दी से कर लें तो फिर मुझे अभी इस सारे प्रोसेस में अगर आपने बेतौकीरी की है तो सेनेट की, जिन अदारों को आप कहते हैं कि मोहतरम है, वो सबसे ज्यादा तकरीम के हकदार हैं और वो बड़ा मोतबर अदारे हैं, उनमें जब आप मोतबर लोग नहीं लेके जाते तो अदारा क्या है, वो कमरा है। तो ये हॉल जो है ये इसकी बेतौकीरी दबा के आपने की है। ये खुद पीपल्स पार्टी के लोग हमें कहते रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जो काम है उसको तो हम जो जी चाहें उसकी शर्मिंदगी हम नहीं मिटा सकते। तो फिर आप देख लीजिए ना, आपने जब नॉमिनेट किया था उसी वक्त हमें अंदाजा हो गया था कि सेनेट की इज्जत आप क्या रखी हुई आपने, उस अदारे को आपने बेतौकीर किया जो हमारे सामने है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये है। एक और प्रोपोजिशन छोड़े जा रहा हूँ इन दोनों भाइयों के लिए। जनरल साहब मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ये छोटा है, छोटा भाई है। एक और प्रोपोजिशन है, इस वक्त जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाई हैं, ठीक है, 52-53 वोट्स हैं उनके पास, ठीक है,
یہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو نا ان کے پاس میجارٹی ہے، اس کے باوجود جو کنٹیسٹ کرنا یا کسی کو کینڈیڈیٹ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2-4 ووٹ توڑے جا کے وہاں سے، تو وہ وہاں بھی کسی کا ضمیر جاگتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ ہماری دفعہ ضمیر جاگے گا. میں کہہ رہا ہوں نا ادھر ہماری دفعہ ہم مودی کے یار ہو جاتے ہیں، ان کی دفعہ احمد سدیس ہو جاتے ہیں. میں نے تو کہا ہے نا، میں نے ضمیر صرف جو ہے نا، ضمیر صرف جاگتا ہے اس وقت جب آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کریں. اس کے علاوہ جو ہے نا باقی سب کا ضمیر سویا ہوا ہے، بلکہ سویا ہوا نہیں، مردہ ہو گیا ہوا ہے. ایک آفر کر دیتے ہیں ابھی، ایک آفر کر دیتے ہیں. کہا جاتا رہا کہ کر لیں، اس میں ڈویژن کرا لیں، اوپن کرا لیں. میں آفر کر رہا ہوں، میں نے کسی سے نہیں پوچھا، میں نے کسی سے نہیں پوچھا، مگر میں اپنے طور پہ ایک آفر کرتا ہوں، یہاں پہ ڈویژن کروا لیجئے، اوپن کروا لیجئے. اس سینٹ کے چیئرمین آ جائیں. اب کیا پرابلم ہے؟ دیکھیے میں دیکھیے جی جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف روز کو اپنے پہ آدمی نہ کھڑا کی جائے تو ضمیر کا امتحان کیسے ہوگا؟ یس ابھی ضمیر کا امتحان ہے. یعنی کہ دیکھیے، ابھی تو میں نے آپ کو یہ ہنٹ کیا صرف نادیہ، میں جنرل صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. اب ہو یہ گیا ہے، دیکھیے بڑی ہی دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے. اب آپ نے جو ہے نا جی وہ لیول پلینگ فیلڈ کر دیا ہے. اب جو آپ چاہتے تھے، جس کے اوپر وزیراعظم اتنی دیر سے کہہ رہے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایوان بالا جس کو آپ نے بے توقیر کیا ہے، اس کو آپ کامران بھائی آپ نہ ہوں گے یا آپ کے جو سربراہان ہیں یہ اس کے مرتکب ہوئے ہیں. پاکستان کے ایوان بالا کی بے توقیری آپ کے حصے میں آئی ہے. میں جے یو آئی کا ذمہ دار ہوں، میں جے یو آئی کا ذمہ دار ہوں. اگر اس میں سے کسی نے کرپشن کی ہے، جے یو آئی اس کی ٹانگیں توڑ دے گی. میں جے یو آئی کا ذمہ دار ہوں. سنیں، آپ ایک ایسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو اسلام کے نام پہ سیاست کرتی ہے. آپ اس اجتماعی جو ہمارے کسی ایک آدمی کی طرف انگلی اٹھائی ہے، ایک آدمی کی طرف انگلی اٹھائی. سنیے، رشوت دینے والا اور لینے والے دونوں کے متعلق کہا گیا جہنمی ہے، اور اس کے اسباب پیدا کرنے والے بھی وہی اس کے کولیبریٹرز ہوتے ہیں. یہ آپ بہتر جانتے ہیں. سر جے یو آئی کے ایک بندے پہ انگلی اٹھائیے، ایسے کریے کہ یہ کی سربراہی جے یو آئی پی ڈی آئی کی سربراہی آپ کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کی سربراہی آپ کے وہ چوروں کے ٹولہ جو اس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں بھائی جان. وہ علائی سر اس پہ سن لیجئے، میں ایک لائن صرف سنجیدگی سے لے لیجئے. پاکستان کے ایوان بالا کے تقدس کو جو پامال کیا ہے، اس کے پیچھے آپ کے پی ڈی ایم اور آپ کے سربراہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے. ہم نے ایک جدوجہد کی ہے. مسئلہ ہے مودی اور احمد سدیس والا مسئلہ ہے. آج ان کو سپورٹ مل جائے، کہیں گے احمد سدیس کے چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں. اوپن بیلٹ ہاں جی، یعنی کہ جو میٹھا میٹھا ہے وہ کریں. میں نے یہی تو کہہ رہے ہیں نادیہ، میں نے آج سے شروع کرتے ہیں، آج سے شروع کرتے ہیں. میں نے کسی سے نہیں پوچھا ہے. نادیہ کہ میں نے پروگرام میں جو بات کی ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ رکھ لیں کہ بڑے بڑے فکری بددیانتوں کو بڑے پیٹ میں مروڑ اٹھنے والے آنے والے دنوں کے اندر، اور آپ کو یہی بڑا اپسیٹ ہونے والا ہے. میں تو جو کہہ رہا ہوں آپ کو، بڑے بڑے ان کو مروڑ اٹھنے والے ہیں. جتنے انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں یا ڈیلیٹ کریں گے یا ان کو الٹیاں کرنی پڑیں گی اس کے اوپر. یہ جو فکری بددیانت جو پاکستان کی قوم کو ڈسرے کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں قومیں تباہ ہوتی ہیں اخلاقیات کے تباہ کرنے سے. آج میں آپ کو بتاؤں قومیں، یہاں پہ جرمنی سارا تباہ ہو گیا، جاپان سارا تباہ ہو گیا، اخلاقیات تباہ نہیں ہوئی تھی، قومیں بن گئی نا. آج پی ڈی ایم کا ایک ایجنڈا ہے کہ اس قوم کی رئیس اخلاقیات کو تباہ کریں تاکہ یہ قوم بالکل ڈیمورلائز ہو جائے. لیکن ہم لڑیں گے. ذرا ان کے کلپ چلائیے شیخ صاحب کے بارے میں، ان کے کلپ چلائیے ہم لڑیں گے انشاءاللہ کے بارے میں، ان کے کلپ چلائیے ایم کیو ایم کے بارے میں. اور جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے یہاں سے نکلتے ہوئے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے. تو بہرحال سیاست ہمارے یہاں کچھ نہیں، ہمارے یہاں وہ جائز ہے جو اخلاق میں آ جاتی ہوں آج کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں. اب آپ کا وہ جو موو تھی، جو آپ نے پہلے تو ان سب پہ پانی پھیرا کہ آپ نے کہا استعفے دیں گے، ظاہر ہے کچھ نہیں ہوا. آپ نے کہا ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ، وہ کچھ نہیں ہوا. پھر سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ، وہ کچھ نہیں ہوا. تحریک عدم اعتماد، اس سے پہلے ان کی موو ایسی آ گئی کہ وہ ماسٹر اسٹروک، وہ آپ کا ہو گیا. اب آپ کے پاس آپشنز کیا بچے اور کیا کس چیز کے لیے ایکسرسائز کرنے ہیں وہ آپشنز؟ ماسٹر اسٹروک نہیں ہے، وہ ہومیوپیتھی کی گولی ہے. نہ ان کو فائدہ ہوا ہے نہ اس کا نقصان ہوا ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں، میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ذاتی آپ کو خیال ہے. سر آج وہ وزیر اعظم جو جس کے خلاف آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے تھے، ان کو لوگوں نے اعتماد کا ووٹ دے دیا، وہ بھی 178. اس میں کتنے لوگ تھے؟ اس میں 16 کرپٹ لوگ بھی تھے. ان کے بقول، وزیر اعظم کے بقول وہی کرپٹ لوگ تھے نا. سر یہ میں کرپٹ لوگوں کی بیساکھی پہ کھڑے ہیں نا. اگر تو آپ ادھر کوئی شرم نہیں آئی، ادھر کوئی حیا نہیں آئی، کوئی شرم حیا تھی ادھر؟ وہ 16 لوگ کرپٹ تھے نا ان کے بقول، ہمارے بقول نہیں. میں ان کو نہیں مانتا. میں بات کر لوں.
میرے خیال میں کامران بھائی کو شرم و حیا والے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. میں اتنی مشکل سے ہولڈ کر کے بیٹھا ہوں جس پارٹی کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ پاکستان کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے, ورنہ اللہ کا خوف کریں. جس پارٹیوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے چور اور ڈاکو چھوٹے لفظ ہیں پڑے, مطلب اتنا بڑا ان کا ماشاءاللہ معاملہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں سر نہیں سنیے سر کرنا بری بات. اچھا یعنی کہ چوری کرنا بری بات نہیں ہے, بری بات نہیں ہے, سر محل بری بات نہیں ہے, چیٹیاں لگانا بری بات نہیں ہے, ان کو چور کہنا. اچھا پوائنٹ یہ ہے ہمارا یہ جو سٹینس تھا میرے وزیر اعظم اور میرے لیڈر کا وہ سچ ثابت ہوا. دیکھیں 2 الیکشن ایک ہی دن میں ہوئے. پی ٹی آئی کی خاتون کو بالکل ووٹ ملے نظریے کے, ان کو ووٹ نہیں ملے جہاں پہ آپ نے خریدے جا کے ووٹ, جہاں پہ آپ نے پاکستان کے میں اسی طرف آ رہا ہوں انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ کے اوپر جنرل صاحب میں یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو ٹریسیبل بنائیں تاکہ ناموں کا پتہ چلے, اور یہی تو یہ تاکہ ہمیں پتہ چلے گورنمنٹ کو. ابھی پتہ نہیں چلا, ابھی پرائم منسٹر نے جو کہا ہے ہمیں ناموں کا پتہ نہیں چلا. اور جو بات کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے ووٹ دیے انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ کے خلاف ووٹ کیا, اگلے ہی روز اللہ نے آپ کی تدبیر واللہ خیر الماکرین آپ پہ الٹی کر دی. وزیر اعظم کے اوپر ان تمام لوگوں کا اتفاق اور اعتماد ہے جو کہ ووٹ کی صورت میں ریفلیکٹ ہو گیا. ان سے پوچھ رہے تھے آگے کی ان کی موو کیا ہے, ان کا چیزیں پلان کیا ہے. تحریک عدم اعتماد والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا, کیا رہ گئے آپشن؟ کس نے کہا کلوز ہو گیا؟ سر انہوں نے کانفیڈنس کا ووٹ لے لیا, 6 مہینے کے لیے تو کم از کم آپ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, کس نے کہا ہے؟ کہیں ادھر کوئی بات نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد کی بات ہی نہیں ہو رہی, اب تو بات ہو رہی ہے لانگ مارچ. پہلے لیگل سائیڈ کچھ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہوگی دوبارہ. چلیں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, یہ پیسے سینٹ پہ بڑا پیسہ لگ گیا نا, حلال طریقے سے پیسے اکٹھے کرنا, سینٹ پہ بڑا پیسہ لگ گیا نا, سینٹ پہ بڑا پیسہ لگ گیا, اب اکٹھے کر رہے دوبارہ. پہلے تو ایک مسکنسیپشن دور کر لیجیے, آپ کو بھی پتہ ہے اکٹھا تو کرنا ہوتا ہے نا جی, پورے 7 بڑے اعظم پھیلا ہوا کون سے آپشن پہ کام ہونا ہے. مسکنسیپشن یہ ہے کہ شاید تحریک یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو پھر اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی 6 مہینے میں. یہ مسکنسیپشن ہے, وہ اس صورت میں نہیں آ سکتی کہ ایک آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہو جائے تو دن نہیں آ سکتی. اس میں ایسا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے نا جو الفاظ یوز ہوئے ہوئے ابھی آپ کے پاس کون سے آپشن ہیں جن کو آپ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس سارے آپشنز ہیں. آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, سارے کے سارے آپشن کھلے ہیں. آپ چند دن دیکھیے, حوصلہ کریے. آپ دیکھیے نا ادھر تک معاملات پہنچ گئے. ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کا ریزگنیشن, یہ ڈیمانڈ ہے. کیوں کہ جعلسازی سے آئے, جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے لیکچر پہ جعلسازی نہیں ہوئی, پھر اس کو ثابت کر لینا. یہ جعلسازی سے ہے, اور یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی تنظیم سازی ہے. یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں پڑا. نہیں, یا ایک منٹ, یہاں آر ٹی ایس فیل ہو گیا, یہاں آر ٹی ایس فیل ہو گیا, یا وہ نگران تھے وہ ادھر مسلط تھے, ان کی نگرانی میں ووٹ ہوا ہے. اصل میں یہ بتا دیجیے نا نگرانوں نے اگر کچھ کیا ہے. اچھا جنرل صاحب میرے پاس لاسٹ 2 منٹس ہے. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں ادارے نیوٹرل ہیں, لیکن جب کانفیڈنس کا ووٹ لے لیا پرائم منسٹر نے تو دوبارہ سے مریم صاحبہ اٹھتی ہیں اور وہ پتہ نہیں کون سے ٹھکانے بتا رہی ہیں کہ 2 کو وہاں رکھا, 4 کو وہاں رکھا. سر یہ کیا معاملہ ہے؟ اب دیکھیے میں ایک چیز پہ بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے, آج دن تک میں نے محترمہ مریم کے زبان سے کبھی کوئی سچ بات نہیں سنی. یعنی بڑا مشکل ہے کہ ان کی زبان سے کوئی سچ بات نکلے. جب اسٹیبلشمنٹ میں واضح طور پہ کہا کہ کوئی ایسی بات آپ کرتے ہیں تو ثبوت لے کے, اگر شواہد ہمیں دے دیں تو ہم بالکل مجرم ہیں اس معاملے میں. آپ شواہد تو دیتے کوئی نہیں, اور باتیں روزانہ نئی بنا کے تو آپ سناتے ہیں, شرم آنی چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف جاتی ہے. یہ سارا جو کچھ بھی ڈرامہ رچایا گیا ہے اس کی بیسک بنیاد جھوٹ ہے, اس وجہ سے یہ کامیاب نہیں ہوگی. تو باتیں آپ سنتی جائیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ لندن کیا میری تو پاکستان میں بھی کوئی جاتا. یہ قوم نے یہ ڈائیلاگ جو ہے اتنا رٹ لیا, اب تو بچہ اسکولوں میں پڑھایا جایا کرے گا. ٹھیک ہے, کچھ ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. الزام تراشی کرنے میں. اوکے جیلر صاحب, تھینک یو. کامران مرتضیٰ صاحب آپ نے بھی کہا کہ جب یہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے جو ہم کارروائی سے حذف کر دیتے ہیں, چور اور ڈاکو والے, آپ نے کہا کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے. سر ان ثبوتوں کے لیے ایک نیب نے سوال نامہ بھیجا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو, کیا ہوا اس کا؟ نیب کے چیئرمین کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی, کیا ہوا اس کا؟
सर आप करवाते लेते इंक्वायरी। नहीं, किसने, गवर्नमेंट ने करवानी थी या हमने करवानी थी? सर आपने आप कहीं अपनी गए? तो जवाब दे देना, इनका ये इनसे पहले पूछ लूंगी। मुझसे वो मेरे पे वो उंगली सर, उठाए देखिए- जिसकी तरफ अपनी तरफ उंगली नहीं उठ सर रही है। लेकिन एक चेयर उसको ये तो कोई ये बात नहीं नहीं। चलवाया। कैमरा न्यूज़- में वो उनका एक आप- जाती आप- मामला ये था। जवाब आपका बनता सर नहीं वो है। जाती मामला था, Logical, ये logical। अकाउंटेबिलिटी आपसे अच्छा, वो पूछना जाती मामला था। आप Logical। पब्लिक ऑफिस इतने होल्ड कर बड़े- चुके हैं, आप इतने- अकाउंटेबल हैं। इतने बड़े जगह पे बैठ के लोगों को जो ना पगड़ियां उछालें और उसकी जात इस तरह उछालने से हो, की क्या बात है? नहीं, ये लोगों को मुझसे ये लोगों को पूछेंगे रुसवा- आपने ये मोबाइल कहाँ से ना, ना। खरीदा, मैं बता दूंगी जी मेरे इतने पैसे आए थे, मैंने यहाँ से पूछने वाले खरीदा। को तो आप लेकिन बताएंगे ये कह देना कि सवाल पूछने नंबर- वाले का स्टेटस क्या है, पूछने नहीं, वाले ये- के ये- बारे में ये- वीडियो ये- इन्होंने ये- चलवाई ये- थी। ये- नहीं, इन्होंने नहीं चलवाई थी Very वीडियो, poor logic। न्यूज़ 1 पे किसने Very चलवाई poor। थी? चले जी, अब मसला ये है कि अगर आप हमें ये कहेंगे यही वो नादिया बात है। हाँ। देखिए मसला आप ये ये है बताइए स्टेटस ना, को है, आप माजरत के बताइए। साथ। स्टेटस को आप भी है। फेयर थे, आप फिल करके दे देते ये मेरे एसेट्स हैं, यहाँ से Exactly, मुझे ये- वैसा ये तो है। लेकिन है नहीं ना। जब वीडियो वाला मामला नहीं। जो है, चलें, उस प्रोग्राम बटन को यहीं पे पे मैं उस खत्म बटन पे करती हूँ। जोर आता है, उस बटन को कमरान दबाया मुर्तज़ा, जाता बहुत है, उस शुक्रिया बटन पे आपका, जब जोर आता है तो फिर ये जो ना ये बहुत- सवाल में आ बहुत जाता शुक्रिया। है। ये एक स्टेटस को है, स्टेटस को के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लेकिन बहरहाल 12 मार्च को जो सेनेटर्स मुंतखब हो गए हैं वो अपने ओथ लेंगे और उससे पहले इलेक्शन कमीशन जागता है नहीं जागता है, कार्रवाई करता है या नहीं करता है, वो दिन भी आएगा तो वो दिन भी देख लेंगे, प्रोग्राम भी कर लेंगे। नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।